हर पीर से जुमे अपना पसंदीदा शो न्यूज़ वाइज यूट्यूब पर देखने के लिए डॉन न्यूज़ के ऑफिशियल चैनल पर आएं और सब्सक्राइब करना मत भूलें, बेल आइकॉन को प्रेस करें। वेलकम टू न्यूज़ वाइज, मैं हूँ आरिफा नूर। आज प्रोग्राम में सबसे पहले हम जिक्र करेंगे, तफसील से बात करेंगे जो कानूनी पहलू हैं हुकूमत के इस फैसले के कि एक जो कलअदम तंजीम है उसको एक अब शिद्दत पसंद तंजीम के तौर पे ट्रीट किया जाएगा। इसके साथ साथ हम बात करेंगे जो इस वक्त ये सारा मामला इस वक्त चल रहा है, सड़कें बंद हैं, सुना है ऑपरेशन भी जारी है, और इसी के साथ साथ हुकूमत की जो है मुज़ाकरात की खबर भी आ रही है इसी तंजीम के साथ। गुज़िश्ता रोज़ वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी साहब ने ये बयान दिया कि हुकूमत ने ये फ़ैसला किया है कि जो ये कलअदम तंजीम है TLP, इसकी पुरतशद्दुद कार्रवाई की वजह से और बार बार एहतजाज करने के तरीक़े की वजह से हुकूमत अब इससे एक शिद्दत पसंद तंजीम के तौर पर ट्रीट करेगी। और इसी ऐलान के बाद ये भी फ़ैसला किया गया कि पंजाब हुकूमत को इस तंजीम के एहतजाज से निमटने के लिए रेंजर्स तलब करने और साथ में एंटी टेररिज्म एक्ट के तहत कार्रवाई करने के खसूसी इख्तियारात भी दे दिए गए। मगर ये जो सारा मामला है इसके ऊपर अगर अभी तक कोई क्लैरिटी नहीं है या लोग सवाल उठा रहे हैं, तो इसकी एक बहुत बड़ी वजह हुकूमत का अपना रवैया भी रहा है। अप्रैल 2021 के अंदर हुकूमत ने ये फ़ैसला किया, वफाकी काबीना ने एक्चुअली ये फ़ैसला किया कि इस जमात को कलअदम करार करने के लिए ना सिर्फ सिफारिश की गई बल्कि हतमी फ़ैसले के लिए सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस भी भेज दिया जाएगा। मगर उसके बाद फिर इसको फॉलो अप नहीं किया गया, और जब इस दफ़े एहतजाज हुआ तो उसके बाद वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद साहब का ये बयान सामने आया कि वफाकी हुकूमत का मुआहिदा हो गया है TLP के साथ, और उन्होंने इस मुआहिदे के अंदर इस तरह की कंडीशंस पे हुकूमत ने एग्री किया है कि इनके जो कारकुनान हैं जिनका नाम फोर्थ स्केड्यूल में है उसको निकाला जाएगा या नज़रसानी की जाएगी, जो अरेस्ट हुए में लोग उनको भी छोड़ा जाएगा। और इसके साथ साथ वफाकी वज़ीर ने ये भी कहा कि ये कलअदम तंजीम तो है मगर ये इलेक्शंस में हिस्सा भी लेती है, सियासी सरगर्मियाँ जो हैं उनमें भी हिस्सा लेती है। अब जो है अब मीडिया इत्तलात यही है कि हुकूमत ने एक दफ़े फिर अपना जो पॉलिसी है उसको तब्दील कर दिया गया है। जो मायदा था जिसका जिक्र शेख रशीद साहब कर रहे थे उसको कैबिनेट के अंदर रिजेक्ट कर दिया गया। मगर अब भी ये इत्तलात आ रही हैं कि इसके साथ नेगोशिएशन जो हैं वो इस वक्त भी जारी हैं। इस सारे मामले के ऊपर गुफ्तगू कर हमारे साथ मौजूद है रज़ा रूमी साहब, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, और हमारे साथ मौजूद हैं शाखावर साहब, सीनियर माहिर कानून है। वेलकम टू द शो जेंटलमैन। शाखावर साहब, सर आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। सर ये ज़रा समझाएं कि एक तंजीम है उसको कलअदम भी करार दिया गया, उसके बाद वो इलेक्शंस में भी हिस्सा लेते रहे, हुकूमत उनसे मुज़ाकरात भी करती रही, जबकि ऑब्वियसली इससे पहले भी बात हुई है कि उनके साथ क्या कंडीशंस एग्री हुई हैं कि नहीं, और अब हुकूमत ये कह रही है कि वो कलअदम जो तंजीम है उसको क्योंकि हम एक शिद्दत पसंद तंजीम के तौर पे लेंगे तो इसलिए अब हमारा रवैया तब्दील होगा। तो सर ये क्या सब पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स हैं या इनका कोई कानून के अंदर भी देयर इज सम solid legal basis for using all these terms? अरफा देखें, ये हुकूमत जो है ये बिल्कुल गो मकू की कैफियत का शिकार है। कभी वो मुज़ाकरात करते हैं, कभी वो बड़े बुलंद बांग दावे करते हैं कि हम रिट ऑफ द स्टेट को कायम करेंगे और सख्ती से निपटेंगे, लेकिन फिर हम देखते हैं कि फिर कुछ सख्ती करने के बाद फिर वो मुज़ाकरात पे आ जाते हैं। जैसे आपने देखा कि उन्होंने मुज़ाकरात किए पिछली दफ़ा और उसके नतीजे में एक मुआहिदा हुआ जिसमें वफाकी वज़रा ने भी सिग्नेचर्स किए, फिर उसकी पासदारी नहीं की और आज फिर ये सूरत हाल का सामना है। देखें, जहाँ तक किसी भी तंजीम को या पॉलिटिकल पार्टी को या किसी ग्रोह को उसको जो है कलअदम करने का जो है एक प्रोसीजर है वो एंटी टेररिज्म एक्ट में दिया गया है कि उसमें एक प्रोस्क्राइब्ड ऑर्गेनाइजेशन का जिक्र है कि वो तंजीम या वो ग्रोह जो कि जिसके बारे में क्रेडिबल इंफॉर्मेशन हो वफाकी हुकूमत को कि वो दहशत गर्दी की सरगर्मियों में मुलव्वस है या यूनाइटेड नेशन की जो सिक्योरिटी कमेटी की जो दहशत गर्दी की कमेटी है
انہوں نے ان کا نام جو ہے وہ دہشت گردوں کی لسٹ میں شامل کر لیا ہے، یا ان کو کوئی انڈیویجول یا کولیکٹیولی کوئی ایسا گروہ جو کہ آلریڈی پروسکرائب آرگنائزیشن کے شیڈیول میں جا چکا ہے وہ ان کی معاونت کر رہا ہے یا سرپرستی کر رہا ہے. تو اس کے بارے میں ایک آفیشیل گزٹ ایشو ہوتا ہے فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے، اور وہ ایک آرگنائزیشن کو یا گروہ کو یا پولیٹیکل پارٹی کو پروسکرائبڈ آرگنائزیشن کی لسٹ میں ڈال دیتے ہیں. لیکن اس کے بعد ان کو جن تنظیم کے خلاف یہ فیصلہ ہے ان کو ایک ریویو کا حق بھی حاصل ہے، نظر ثانی کا، جو کہ فیڈرل گورنمنٹ کو کرتی ہے. پھر فیڈرل گورنمنٹ کی ایک کمیٹی ہے جس میں جوائنٹ سیکرٹری لیول کا ایک اس کا سربراہ ہوتا ہے، وہ اس کو دیکھتا ہے. اب انہوں نے یہ پہلے جو ان کو پروسکرائبڈ آرگنائزیشن کی لسٹ میں ڈال دیا تھا، اور اس کے بعد آپ نے دیکھا تھا کہ وفاقی وزیر نے کہا کہ اب ہمارا اگلا قدم ان کی جماعت کو جو ہے وہ بھی جو ہے اس پہ پابندی لگانے کا بھی ہے. وہ آل ٹوگیدر ایک ڈفرینٹ ایک پروسیجر ہے. وہ یہ ہے کہ آرٹیکل 17 ہے آئین پاکستان کا، وہ تو کہتا ہے کہ ہر شخص کو یا گروہ کو یا افراد کے گروہ کو جو ہے وہ کوئی بھی آرگنائزیشن پولیٹیکل پارٹی بنانے کا حق ہے، لیکن انڈر ریزنیبل ریسٹرکشنز امپوزڈ بائی دا لا. لیکن وہ پولیٹیکل پارٹی جو کہ انلسٹڈ ہوگی الیکشن کمیشن آف پاکستان میں، جس کے بارے میں وفاقی حکومت کے پاس ایسے ناقابل تردید شواہد موجود ہیں کہ وہ پاکستان کی سیکیورٹی اور انٹیگریٹی کے خلاف کام کر رہے ہیں یا پبلک آرڈر کے خلاف کام کر رہے ہیں، تو ایسی انفارمیشن پہ وفاقی حکومت ایک نوٹیفیکیشن ایشو کرتی ہے کہ فلاں پولیٹیکل پارٹی جو ہے اس کو ہم بین کر رہے ہیں. اور اس نوٹیفیکیشن کے 15 دن کے وقفے سے یا 15 دن کے اندر اندر اس کو سپریم کورٹ آف پاکستان میں ایک ریفرنس جو ہے وہ جائے گا، اور سپریم کورٹ آف پاکستان گورنمنٹ کو بھی اور اس فریق دوسری پولیٹیکل پارٹی جس کو بین کرنے کا جس پہ کارروائی سفارش کی گئی ہے، ان کو سننے کے بعد فائنلی سپریم کورٹ ڈکلیئر کرے گی کہ کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی جو ہے وہ بین ہے اور وہ پاکستان کی انٹیگریٹی، سیکیورٹی اور اس کے پبلک آرڈر کے اگینسٹ کام کر رہی ہے. تو اس کو پھر تو شاہ صاحب یہاں بات آپ کی میں کاٹ رہی ہوں، معاف کریے گا، بٹ اس کا مطلب یہ ہے، یا آپ کی باتوں سے سمجھ آیا کہ حکومت نے خود ہی جو لیگل پروسیجر ہے وہ مکمل نہیں کیا، اناؤنسمنٹ کے بعد وہ رک گئے. جی بالکل، وہ چونکہ پہلے انہوں نے ان کو پروسکرائبڈ آرگنائزیشن میں اینٹی ٹیررزم ایکٹ کے تحت تو شامل کر دیا، ان کے اکاؤنٹس بھی فریز ہو گئے، ان کے ایسٹس بھی فریز ہو جاتے ہیں، ان کی ایکٹیویٹیز پہ بھی بین لگ جاتا ہے. صحیح لیکن پولیٹیکل پارٹی ایک الگ اینٹیٹی ہوتی ہے، وہ انلسٹڈ ہوتی ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان میں. تو ان کو وہاں سے ختم کرنے کا، پولیٹیکل پارٹی کو ڈیزالو کرنے کا لفظ ہے. وہ طریقہ کار یہی ہے کہ وہ فیڈرل گورنمنٹ ایک نوٹیفیکیشن کرتی ہے اس گراؤنڈز کے اوپر کہ ان کے پاس ایسی شواہد موجود ہیں کہ وہ پولیٹیکل پارٹی ایسی سرگرمیوں میں ملوث ہے کہ جن کا بین ہونا یا جس کو ڈیزالو ہونا ضروری ہے. اس کا طریقہ کار میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ جس میں فائنل آربیٹر جو ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان ہے. بالکل صحیح. جی رضا صاحب، سر یہ پھر جس طرح شاہ خاور صاحب جو بات کریں تو پھر تو حکومت کے اوپر ہم نے میرے خیال میں ابھی تک جتنی تنقید کی ہے وہ کم ہے، کیونکہ ان کی کنفیوژن ایک طرف، وہ تو خود اپنے فیصلے کو فالو نہیں کر پائے. جی بالکل، فیصلے کو فالو بھی نہیں کر پا رہے، اور جیسے آپ نے اپنے ابتدائیے میں دکھایا کہ معاملہ یوں ہے کہ 2017 میں یہی رولنگ پارٹی جو ہے انہوں نے اسی نعرے کا اور اس تنظیم کا بھرپور فائدہ اٹھایا تھا اس وقت کی حکومت کو ڈی سٹیبلائز کرنے کے لیے، اور بعد میں جو الیکشن کیمپین تھی 2018 کی، اس میں بھی ختم نبوت کا نعرہ جو ہے اس کو بہت سارے جو ابھی موجودہ وزراء ہیں سینئر لیول پہ، شیخ رشید صاحب اور دیگر لوگ، انہوں نے اس کو اپنایا، ان کے الیکشن پوسٹرز پر لگا ہوا تھا. اور بات یہ ہے کہ آپ کی جو پالیسی ہے وہ اس طرح سے نہیں بار بار بدل سکتی. پھر اس کے بعد جب انہوں نے دوبارہ موبلائزیشن کی، آپ کو یاد ہے کہ اس وقت کہا گیا کہ یہ پروسکرائبڈ ہیں. پھر اس کے بعد ان کو الیکشن میں حصہ بھی لینے دیا گیا، اور وہ الیکشن میں حصہ بھی لیا، ضمنی انتخابات جو تھے. اور اس کے بعد اب یہ والا معاملہ دوبارہ سے آ گیا. پہلے ان سے معاہدے بھی کیے گئے کہ ہاں جو آپ کہہ رہے ہیں وہ ہم کر دیں گے. اب ظاہری بات ہے کہ وہ معاہدے تو پورے نہیں ہوئے. تو اس لیے میرے خیال سے ایک پالیسی کی کنفیوژن بھی ہے اور نظریاتی کنفیوژن بھی ہے. اس وقت جو مسئلہ ہے وہ دیکھیے، یہ قانونی پیچیدگیاں تو ہم دیکھیں گے،
ماضی میں اس طرح کی جو ایفرٹس ہوئی ہیں قانونی طور پر پروسکرائب کرنے کی یا ان کو بین کرنے کی، وہ اتنی کامیاب نہیں ہوئی. بھٹو صاحب نے بھی نیب جو تھی اس وقت اس کے خلاف پورا ریفرنس بھیجا تھا سپریم کورٹ آف پاکستان میں کہ یہ اینٹی پاکستان پارٹی پولیٹیکل گروپ ہے، اور اس کا باقاعدہ ہیئرنگ بھی ہوئی تھی. آپ نے دیکھا وہ کچھ بھی نہیں، وہ جنرلز آئے، انہوں نے سارا کچھ اس کو بدل دیا، ریورس کر دیا، اور وہ معاملہ پیچھے کا پیچھے رہ گیا. اب اس کو سیاسی طور پہ ڈیل کرنا پڑے گا. آپ اگر اس کے اوپر پابندیاں لگائیں گے، اس کو بین کریں گے، جو بھی کریں گے، تو یہ معاملہ اور بڑھے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ٹی ایل پی کا جو صحیح موقف سر. ہے، جو بیانیہ ہے، وہ تمام مسلمانوں سے ریزونیٹ کرتا ہے. کون ہے کہ جو ان کی بنیادی نعرے سے انحراف کرے گا؟ کوئی بھی پاکستانی مسلمان ایسا نہیں ہوگا. یہ ایک بہت بڑا ڈائلیما ہے عرفہ. جی بالکل ٹھیک سر. جی ناظرین، یہاں پہ لیں گے ایک چھوٹا سا، جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو اپنے مہمانوں سے گفتگو جاری رکھیں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. ہم گفتگو کر رہے ہیں کالعدم تنظیم، اس کا احتجاج اور جو قانونی پہلو ہیں اس سارے معاملے کے، اس حوالے سے. اور ہمارے ساتھ موجود ہیں رضا رومی صاحب اور شاہ خاور صاحب. شاہ صاحب، سر آج ایک وفاقی وزیر ایک پروگرام میں انہوں نے کچھ اس طرح کی بھی بات کی کہ ہم اب ای سی پی کو بھی نظر ڈالنی چاہیے سارے معاملے پہ، کہ کیسے ایک ایسی پارٹی یا تنظیم جس کا رویہ اس طرح کا ہے کہ وہ بار بار احتجاج کر رہے ہیں، اس کو انہوں نے رجسٹر کیا ہوا ایز اے پولیٹیکل پارٹی. مجھے ان کی باتوں سے ایسے لگا کہ جیسے وہ چاہتے ہیں کہ ای سی پی بھی اپنے فیصلے کو ریویو کرے کہ انہوں نے اس تنظیم کو الیکشن میں حصہ لینے کی اجازت دی ہوئی ہے. سر آپ کی باتوں سے تو لگ رہا ہے کہ ای سی پی جو ہے اس کے پاس یہ پاورز ہی نہیں ہے. دیکھیں، ای سی پی کے پاس صرف ایک پاور ہے کہ ای سی پی میں اگر کوئی اپلیکیشن دے اور یہ ثابت کرے اور وہ اسکروٹنی کے بعد کہ کوئی پولیٹیکل پارٹی جو ہے وہ فورن ایڈڈ پولیٹیکل پارٹی ہے، اس کی بالکل گنجائش موجود ہے. وہ بھی اس کی وہ تحقیق کرے گی، اس کو اسکروٹنائز کرے گی. جب ان کو یہ پتہ واقعی چل جائے گا کہ یہ ثبوت ایسے موجود ہیں کسی پولیٹیکل پارٹی پہ کہ وہ فورن ایڈڈ ہے، تو اس کے اوپر تو ای سی پی جو ہے پابندی لگا سکتا ہے. یہاں پہ آل ٹوگیدر معاملہ الٹ ہے. یہاں پہ یہ جو میں نے جیسے بات کی کہ کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کو ڈیزالو کرنے کی سفارش جو ہے وہ حکومت کرتی ہے بائی نوٹیفیکیشن. وہ نوٹیفیکیشن پہلے ایشو کرتی ہے اور اس کو پھر وہ باؤنڈ ہے کہ وہ سپریم کورٹ میں جائے گا، اور سپریم کورٹ اس میں ہیئرنگ کرنے کے بعد یہ ڈکلیئر کرے گی کہ واقعی ایک پولیٹیکل پارٹی جس کے بارے میں گورنمنٹ نے نوٹیفیکیشن ایشو کیا ہوا ہے وہ اس کو ڈیزالو ہونا لازمی ہے، وہ ڈکلیریشن ایشو کرے گی. اس کی وہ انٹیمیشن الیکشن کمیشن کو کرے گی. الیکشن کمیشن باؤنڈ ہوگا سپریم کورٹ آف پاکستان کی کسی بھی ریکمنڈیشنز کا. تو ان گیون سرکمسٹانسز میں الیکشن کمیشن کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے کہ وہ از خود کوئی ایسی کارروائی کریں کسی پولیٹیکل پارٹی کے خلاف کہ اس کے بارے میں وہ انفارمیشنز گیدر کریں کہ وہ کس طرح کی ایکٹیویٹیز میں. ایسا کوئی مینڈیٹ ان کو حاصل نہیں ہے. بالکل ٹھیک. جی رضا رومی صاحب، سر پھر کمنگ بیک ٹو دا سیم تھنگ کہ جیسے آپ نے بھی پہلے ذکر کیا کہ بار بار ہم یہ پیٹرن دیکھ رہے ہیں کہ پہلے احتجاج ہوتا ہے، اس کے بعد معاہدہ ہوتا ہے یا گفتگو ہوتی ہے، بات چیت ہوتی ہے. اس دفعہ بھی وہی ہے. تو سر آپ کو لگتا ہے کیا کہ اس دفعہ بھی جب یہ تھوڑی دیر کے لیے یہ سچویشن اگر ہینڈل ہوگی، جس طرح بھی ہینڈل ہوتی ہے، چاہے مذاکرات کے ذریعے، چاہے کوئی ایڈمنسٹریٹو کریک ڈاؤن کر کے، اس کے بعد حکومت پھر بھول جائے گی کہ اس کا لانگ ٹرم سلوشن کیا ہوگا اور کیا ہونا چاہیے؟ جی بالکل لانگ ٹرم سولوشن ہونا چاہیے، مگر ہمارے ہاں اس کا رواج نہیں ہے. کیونکہ ایک تو واقعہ یہ ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں اس طرح کی مذہبی نعرے جو ہیں، مذہبی جماعتیں جو ہیں، مذہبی گروہ جو ہیں، ان کو ہمیشہ سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا گیا ہے، بنایا بھی گیا ہے، استعمال بھی کیا گیا ہے، اور کبھی یہ توجہ نہیں دی گئی کہ اس کا معاشرے پر اور عمومی سیاست اور معیشت پہ کیا اثر پڑے گا. یہی واقعہ جو ہے، یہ جو ابھی ہم دیکھ رہے ہیں، جس مصیبت میں حکومت پھنس گئی ہے، یہ جو بنایا گیا تھا 2017 سے، یہ پچھلے 4 سال میں ہم نے ان کو ابھرتے ہوئے دیکھا ہے، اور اس وقت بھی ان کو استعمال کیا گیا تھا بعد میں، اور اب وہ جو ہے گلے پڑ گئی ہے مصیبت. اب مسئلہ یہ ہے
کہ اس کا حل کیا ہے. میں نہیں سمجھتا کہ کریک ڈاؤن کرنا، وائلنس کو مزید بڑھاوا دینا یا جا کر کسی کو بین کرنے سے کچھ حاصل ہوگا. آپ نے ان کا جذبہ دیکھا ہے، آپ نے ان کا ولولہ دیکھا ہے، آپ نے ان کی سپورٹ دیکھی ہے. ابھی نہیں، بار بار دیکھی ہے، اسی سال کی اپریل میں دیکھی، پچھلے سال دیکھی. ان کے پاس اسٹریٹ پاور ہے. اگر آپ کو یاد ہو تو مولانا خادم رضوی کا جو جنازہ تھا لاہور مینار پاکستان میں، میرے خیال سے حالیہ تاریخ میں اتنی بڑی گیدرنگ وہاں پہ نہیں ہوئی. ایک بے نظیر بھٹو شہید کا جلسہ تھا. تو سر پھر 1966 حل کیا ہے اس معاملے کا؟ آپ اگر کہہ رہے ہیں کہ اس نہ کا ایڈمنسٹریٹولی یہ ہینڈل ہی نہیں ہو سکتا. جی دیکھیے، اس کا حل یہ ہے کہ یہ مذاکرات کر کے اور اس کو سیٹل کیا جائے. پہلی تو یہ بات ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کو پابند کیا جائے. جو بھی قوانین ہیں موجودہ الیکشن کمیشن کے، دیگر رولز کے، اور یہ بات چیت اسی طرح بڑھے گی. کریک ڈاؤن اس کا حل نہیں ہے. کریک ڈاؤن سے مزید یہ معاملہ خراب ہوگا. اور دوسری بات میں یہ بھی اس میں کہنا چاہوں گا کہ اس کے لیے جو ہماری سیاسی پارٹیاں ہیں، جو ہماری پارلیمنٹ ہے، ان کو بھی سوچنا پڑے گا کہ طویل المیاد بنیادوں کے اوپر کس طرح سے ان کے بیانیے کو کاؤنٹر کیا جا سکتا ہے. یہ ایک نظریاتی مسئلہ بھی ہے، یہ صرف ایک ایڈمنسٹریٹو یا ایک سیاسی صحیح. وقتی مسئلہ نہیں ہے. آپ کو ان کے بیانیے کو اسی طرح مذہب کا سہارا لے کر ہی کاؤنٹر کرنا پڑے گا. اور جو ہمارے روشن خیال جو علماء دین ہیں، مفکرین ہیں، غامدی صاحب اور دیگر اس طرح کے لوگ، ان کو آگے لا کر پاکستان میں ان کو بھی لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا پڑے گا. ہم نے ان لوگوں کو بالکل نگلیکٹ کیا ہوا ہے. دیکھیے، ان کا ایک اور جو بہت بڑا مسئلہ ہے، آپ نے دیکھا کہ ان کے اندر سارے مدرسوں کے بچے نہیں ہیں. بہت سے لوگ ایسے جو ہیں وہ ہیں جن کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ عام سکولز اور کالجز میں یہاں پر ایک کلاس وار بھی ہے، ایک ہیٹرڈ بھی ہے اشرافیہ کے صحیح. خلاف. گاڑیوں کو جس طرح توڑنا پھوڑنا، اس کا مطلب ہے غربت، غیر منصفانہ وسائل کی تقسیم، تعلیم کا فقدان. ان سارے معاملات پر غور کرنے کا وقت ہے اب. اور اس کے لیے حکومت اکیلی نہیں، یہ مل کر ایک سیاسی لائحہ عمل بنانا پڑے گا جس میں اسٹیبلشمنٹ بھی ہو، سیاسی پارٹیاں بھی ہوں، پارلیمان میں جو لوگ ہیں وہ ہوں. دیکھیے، یہ ایک سیاسی مسئلہ ہے بنیادی طور پر، اور ایک سماجی مسئلہ بالکل ہے. ٹھیک سر. جی بالکل صحیح سر. جی بہت بہت شکریہ ہمارے دو مہمانوں کا. ناظرین، یہاں پہ چھوٹا سا بریک ہو. جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے JUIF اور جو گفتگو ہو رہی ہے، میڈیا رپورٹس بھی ہیں کہ وہ جو لوکل گورنمنٹ کے الیکشنز ہیں ان کو بوائیکاٹ کرنے کا سوچ رہی ہے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. پروگرام کے اس حصے میں ہم ذکر کریں گے جمعیت علماء اسلام کا جو وہ سوچ رہی ہے کہ خیبر پختونخوا میں آنے والے جو بلدیاتی انتخابات ہیں ان کو بوائیکاٹ کیا جائے. JUI کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کی طرف سے گزشتہ روز یہ بیان سامنے آیا ہے جس میں انہوں نے یہ کہا کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کو وہ ایک غیر آئینی حکومت سمجھتے ہیں. تو اس سیٹ اپ کے تحت ہونے والے کوئی بھی انتخابات ہوں اور اس کے اندر آبویسلی جو بلدیاتی انتخابات ہیں خیبر پختونخوا کے وہ شامل ہیں، ان کو قبول نہیں کیا جا سکتا. مولانا فضل الرحمان صاحب نے یہ بھی کہا کہ اس حوالے سے ان کی جماعت جو ہے اپنے تحفظات الیکشن کمیشن کے سامنے رکھے گی، اور الیکشن کمیشن سے بھی انہوں نے مطالبہ کیا کہ وہ ان انتخابات کو منسوخ کرے. مولانا صاحب کا یہ بھی کہنا تھا کہ یہ اگر لیگل آپشن جو ہے وہ کام نہیں کرتا یا پارٹی وہ ایکسرسائز نہیں کرتی تو بوائیکاٹ کرنے کا فیصلہ تو ان کے پاس ہے ہی صحیح. اور اسی حوالے سے جو قانونی مشاورت ہے وہ بھی جماعت کے اندر اس وقت جاری ہے. یہ فیصلہ جو ہے یہ ایک ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب الیکشن کمیشن نے کہ خیبر پختونخوا کے اندر جو بلدیاتی انتخابات ہیں ان کا پہلا مرحلہ جو ہے اس کی تاریخ اناؤنس کر دی ہے 19 دسمبر کی. اس سارے معاملے کے اوپر گفتگو کرنے کے لیے آج ہمارے موجود ہیں سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب، سینئر رہنما ہیں JUIF. ویلکم ٹو دا شو سر. جی سینیٹر صاحب، تو کیا کتنی سنجیدگی سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو جماعت ہے وہ بوائیکاٹ کے بارے میں سوچ رہی ہے، یا اس سے پہلے کوئی آپ لوگ ECP کے پاس سچ مچ جانے کا آپشن ہے آپ کا؟ دیکھیے، پہلے قانون کی سنجیدگی دیکھیے، بے وقوفی کی انتہا دیکھیے.
دو لیئرز ہیں, دو سطحیں بنائی ہیں, ایک ولیج کونسل اور ایک دوسری. اور جو پہلا مرحلہ ہے اس میں جو ہے نا وہ جو الیکشنز ہوں گے وہ غیر جماعتی بنیادوں پہ, اور غیر جماعتی بنیادوں پہ الیکشن ہوں گے, یعنی وہ اس وقت وہ کسی پارٹی کا ممبر نہیں ہوگا یا کسی پارٹی کے نام کو استعمال نہیں کرے گا. اور دی مومنٹ وہ جیت جائے گا, جو جیت جائے گا, اب گورنمنٹ صوبائی گورنمنٹ ان کی ہے, مرکزی حکومت ان کی ہے, جب دی مومنٹ وہ جیت جائے گا تو وہ جو غیر جماعتی لوگ ہیں وہ کیا کریں گے, ان کو 24 گھنٹے دیں گے, اور 24 گھنٹے جب دیں گے کس کام کے لیے کہ آپ کس پارٹی میں شامل ہوتے ہیں, اور اس کی بنیاد پہ پھر اگلے الیکشن ہوں گے. تو یہ کیا مطلب, یہ وہی کام کر رہے ہیں جو RTS والا کام تھا, یہ وہی کام کر رہے ہیں جو اس میں یہ تو اگر قانون کے اندر موجود ہے تو اس کو تو پھر آپ چیلنج اس طرح نہیں کر سکتے نا, یہ تو پھر آپ کو کورٹ میں جانا پڑے گا قانون کو چیلنج کرنے کے لیے. جی درست ہے, وہ اس میں انہوں نے جو لوکل گورنمنٹ کا اپنا قانون بنایا ہوگا, کیونکہ گورنمنٹ ان کے پاس ہے, تو اس طرح کے جو کمالات کر سکتے ہیں وہ صرف عمران خان اور ان کے حوالی ہی کر سکتے ہیں. یعنی ایک سطح ایسی ہوگی جہاں پہ جو ہے نا وہ کوئی پارٹی جو ہے نا انوالو نہیں ہوگی. جتنی بھی آپ کی بات سے میں اتفاق بھی اگر کر لوں سر, بٹ جب اب ایک قانون بن گیا ہے تو اس کے اوپر ECP اس قانون کو تو تبدیل نہیں کر سکتی, انہوں نے تو الیکشنز کروانے ہیں. اب یا آپ کورٹ جا سکتے ہیں یا آپ بوائکاٹ کریں گے. دو باتیں ہیں, ایک تو ریپرزنٹیشن ہم فائل کریں گے کہ یہ جو آپ جس قانون کے اوپر عمل کرنے جا رہے ہیں, ایک صوبائی قانون پہ عمل کرنے جا رہے ہیں, ایک وفاقی ادارہ یا ایک انڈیپینڈنٹ کانسٹیٹیوشنل باڈی جو ہے نا اس پہ عمل کرنے جا رہی ہے, تو اس میں یہ فلاز ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا اس قانون کو چیلنج کیا سکتا ہے. آرٹیکل 8 فائل کریں گے. دو باتیں ہوں گی نا, ایک ریپرزنٹیشن فائل ہوگی الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس کہ ہماری کنٹینشن یہ ہے, آپ الیکشن نہ کروائیے, اور دوسرا جو ہے اس قانون کو آرٹیکل 8 کے پیرامیٹر پہ چیلنج کیا جا سکتا ہے, وہیں اسی پشاور ہائی کورٹ میں یا پھر اسلام آباد پشاور ہائی کورٹ میرا خیال ہے زیادہ اس کے لیے مناسب فورم رہے گا. پہلا اس کے لیے وہ فورم ہو سکتا ہے, یا پھر اس کو جو ہے نا اسٹیٹ آف سپریم کورٹ میں بھی چیلنج کیا جا سکتا ہے آرٹیکل 8 کے ٹچ سٹون پہ. تو یہ کیا ہم مطلب کہ یہ بھی تو سوال اٹھے گا کہ آپ لوگوں نے پھر ذرا دیر نہیں کر دی کہ یہ آپ کو تو قانون تب چیلنج کرنا چاہیے تھا جب یہ پاس ہوا تھا, اب جب الیکشنز کی تاریخ اناؤنس ہو گئی ہے تو تب آپ کو خیال آیا ہے کہ اب آپ اس کو چیلنج کریں گے اور اس میں یہ پرابلمز ہیں. اس میں چونکہ یہ پروونشل اس میں لیجسلیشن ہے تو وہاں دوستوں نے اس کو جو ہے ریزسٹ کیا ہوگا یقیناً. میرا تعلق چونکہ صوبہ بلوچستان سے ہے تو ہم اپنے بلوچستان کے حوالے سے جو ہے نا صوبائی قوانین پہ بھی نظر رکھتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ وفاقی قانون پہ بھی. مگر بظاہر جو مجھے لگ رہا ہے یہ قانون کوئی زیادہ پرانا نہیں ہوگا, یہ ابھی آیا ہوگا, اور اس کو چیلنج کرنے میں کوئی ایسا امر مانے نہیں ہوگا, کوئی ایسی بات نہیں ہو سکتی کہ جس میں ہم کہیں کہ ہم کوئی ہماری اگر کوئی پٹیشن آتی ہے تو وہ لیچز کا شکار ہو جائے گی. ویسے بھی ریکرنگ کاز آف ایکشن ہوتا ہے. ہاں نہیں سر, بٹ کیا ECP کے پاس پاورز ہیں کوئی اس قسم کے کہ وہ ایک اگر ان کو لگتا ہے کہ الیکشن کا جو قانون ہے وہ صحیح نہیں ہے تو وہ الیکشنز جو ہیں اس کو پوسٹ پون کر دیں؟ دیکھیے, جب ایک چیز پہ ڈسپیوٹ پیدا ہو جاتا ہے وہاں ریپرزنٹیشن آ جاتی ہے, اور اگر ہم ان کو قائل کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں کسی حد تک, اور دوسری طرف ہائی کورٹ میں یا سپریم کورٹ میں کوئی پٹیشن فائل ہو جاتی ہے اس کو چیلنج کرنے کے لیے, تو ممکنہ طور پہ ایسا ہو سکتا ہے کہ اس کو جو ہے نا وہ کسی اس بات کے آنے والے کوئی پرابلم سے بچنے کے لیے وہ کہیں کہ اس کو فی الحال روک لیتے ہیں. مگر یہ ممکن ہو بھی سکتا ہے, ممکن نہیں بھی ہو سکتا. مگر ہمارے پاس چونکہ ریمیڈیز دو ہیں, پیرالل ریمیڈیز ہیں, دو ریمیڈیز ہیں. ایک تو ہم ان کو کہیں کہ جو کچھ آپ کرنے جا رہے ہیں وہ غلط کرنے جا رہے ہیں, آپ اس میں رک جائیے, اور اس کے ساتھ جو ہے نا ہم اس قانون کو چیلنج کریں. یہ دو ریمیڈیز ہم فیل کرتے ہیں کہ ہمارے پاس اس وقت موجود ہیں. اور سر اگر آپ کامیاب نہ ہوئے ان دونوں کے اندر تو یہ جو بوائیکاٹ کی بات کی ہے مولانا صاحب نے, یہ کتنی ہم کہیں کہ ایک ریئلسٹک آپشن ہے؟ کیا سچ مچ جماعت یہ رسک لینے کو تیار ہوگی؟ جی, اس میں یہ اس وقت جو ہے نا یہ ایشو قابل غور ہو رہا ہے اس کے اوپر, اور ہم سوچ رہے ہیں کہ اس کے بعد اگر فرض کر لیجئے کہ ہمیں ہائی کورٹ سے یا سپریم کورٹ سے جو بھی اس میں طے ہوا, باقی جو ساتھی بیٹھیں گے اور ان کی مشاورت سے جو بھی فیصلہ ہو گیا, اگر وہاں سے ریلیف نہیں ملتی اور اس بات پہ جو ہے وہ
گورنمنٹ پروونشل گورنمنٹ انسسٹ کرتی ہے کہ ہم نے اسی قانون کے تحت جو ہے وہ اگلے الیکشن بلدیاتی کروانے ہیں، تو پھر بجائے یہ کہ کوئی اس میں اس خرابی کا ہم حصہ بنے، اسی برے نظام کا ہم حصہ بنے، ہم پھر اوائڈ کریں گے کہ ہم اس کا حصہ نہ بنیں. اور گورنمنٹ نے جو دھاندلی کرنی ہے آر ٹی ایس والے سسٹم کو، ای وی ایم سسٹم کو، کے والے صحیح. معاملے کو، اسی یہاں کے پی کے میں بھی اگر انہوں نے ریپیٹ کرنا ہے تو بھلے کر لیں. تو سر یہ بتائیے گا کہ یہ فیصلہ کیا آپ لوگ خیبر پختونخوا کے حوالے سے صرف جے یو آئی ایف کرے گی، یا یہ ایک ایسا معاملہ ہے جس پہ آپ اپنے پی ڈی ایم کے اتحادیوں کو بھی ان کے ساتھ مشاورت کریں گے، اور ہو سکتا ہے کہ پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے کوئی فیصلہ ہو؟ دیکھیے جے یو آئی تو چونکہ مولانا جس وقت یہ بات کر رہے تھے، یا میں آپ سے اس وقت جس وقت یہ بات کر رہا ہوں، میں تو جے یو آئی کے رکن کی حیثیت سے بات کر رہا ہوں، یا مولانا نے بات کی تو جے یو آئی کے امیر کی حیثیت سے بات کی. مگر باقی دوسرے دوستوں کے سامنے یہ معاملہ رکھیں گے، ان کو بتائیں گے کہ اس کے مضمرات کیا ہیں. انہوں نے اگر ایگری کیا تو پھر ہو سکتا ہے کہ اس میں پی ڈی ایم کے اس میں پلیٹ فارم سے یہ بات ہو، اور اگر ایگری نہ کیا تو پھر جے یو آئی کے پلیٹ فارم سے تو ہوگی نا. بہت بہت شکریہ سر، آپ نے ہم سے بات کی. ناظرین یہاں پہ لیں گے ایک چھوٹا سا بریک، سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے پی ٹی وی کے حوالے سے، اور جو ایک کنٹروورسی یا تنازع کھڑا ہوا شعیب اختر صاحب کو لے کے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. پروگرام کے آخر میں ہم ذکر کریں گے جو پی ٹی وی اسپورٹس کی لائیو ٹرانسمیشن کے دوران ایک واقعہ پیش آیا، اور اسی حوالے سے جو اب تنازع بھی ایک بن سا گیا ہے سوشل میڈیا پہ، اور نیوز چینلز جو مین اسٹریم ہیں ان سب پہ بہت زیادہ ذکر ہو رہا ہے. 2 روز قبل T20 ورلڈ کپ کی جو لائیو ٹرانسمیشن ہے اس کے دوران جو میزبان تھے شو کے ڈاکٹر نعمان نیاز صاحب اور سابق پاکستانی فاسٹ بولر شعیب اختر صاحب، ان کے درمیان تلخ کلامی ہوئی. ایک تلخ کلامی تو نہیں کہہ سکتے، تلخی کہہ سکتے، تلخی ہوئی کرکٹ کی ڈسکشن کے حوالے سے. اور نعمان نیاز صاحب نے وائل دا شو واز آن شعیب اختر صاحب کو کہا کہ وہ شو چھوڑ کر چلے جائیں. معاملہ یہاں تک بڑھا کہ شعیب اختر صاحب نے لائیو شو کے دوران ہی احتجاج نہ صرف اپنا ریکارڈ کیا بلکہ اپنا استعفیٰ دے دیا، کانٹریکٹ ختم کر دیا جو ان کا تھا شو سے. اس واقعے کے بعد آبویسلی سوشل میڈیا پہ بہت شور مچا، اس معاملے کو لے کے بہت بات ہوئی، تنقید ہوئی، اور اطلاعات اب یہ آ رہی ہیں کہ پی ٹی وی نے انکوائری کمیٹی ایک بٹھا دی جنہوں نے یہ سفارش کی ہے کہ نعمان نیاز صاحب جو ہیں پروگرام نہ ہوسٹ کریں جب تک جو انکوائری ہے وہ مکمل نہیں ہو جاتی. اس سارے معاملے پہ گفتگو کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں رشید صاحبہ، ایک سینئر اسپورٹس جرنلسٹ ہیں. ویلکم ٹو دا شو عالیہ صاحبہ. عالیہ صاحبہ کس طرح دیکھ رہی ہیں آپ اس سارے معاملے کو؟ کچھ جو لوگ آبویسلی شاید اتنے پی ٹی وی اسپورٹس نہیں دیکھتے غور سے یا اتنے ریگولرلی، دے آر کوائٹ آل ٹیکن ابیک بائی دس. جی، اس لیے کہ یہ بہت ہی میں تو کہتی ہوں بہت ہی اگلی قسم کا ایپیسوڈ ہوا ہے براڈ کاسٹنگ میں. کبھی دنیا میں کبھی کسی نے اس طرح سے نہیں کہا ہوگا کسی مہمان کو بلا کے، جو کہ اتنا بڑا پلیئر بھی ہو، نہ بھی ہو بڑا پلیئر، کوئی معمولی آدمی بھی ہو، لیکن اگر وہ آپ نے گیسٹ بلایا ہے تو ایز این اینکر، ایز این ہوسٹ، آپ کبھی اس کو یہ نہیں آن ایئر کہہ سکتے لائیو پروگرام کے دوران کہ جی آپ اٹھ کے چلے جائیں، کیونکہ آپ کے ویوز ہم سننا نہیں چاہتے. ہاں بالکل، یہ بہت عجیب سی بات ہے. ویسے ٹھیک ہے، ہم نے دیکھا کئی سیاسی پروگراموں میں لڑائی جھگڑا بھی ہو گیا، ایک آدھ کسی نے ایک دوسرے کو لگا بھی دی تھی، وہ سب ڈرامے بھی چلتے رہے ہیں. لیکن اسپورٹس میں، کیونکہ اسپورٹس میں تو اسپورٹس مین اسپرٹ کی بہت ہی ویلیو ہوتی ہے، اور اسی چیز کو پھیلانے والے اور اس پہ ساری دنیا سے مخاطب ہونے والے لوگ جب آپس میں الجھ پڑیں اور اتنے برے طریقے سے کہ ایک دوسرے کو بالکل معاف کرنے کو تیار نہ ہو، تو یہاں پہ ایشو یہ ہے کہ ڈاکٹر نعمان نیاز صاحب نے جو کہا شعیب اختر کو، وہ قطعی طور پہ قابل معافی نہیں ہے. میں وضاحت دوبارہ ریپیٹ کر رہی ہوں، قابل معافی نہیں ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بہت ضروری ہے کہ ہم یہ جانیں کہ اس کے پیچھے کیا پکڑا تھا، پیچھے سٹوری کیا تھی کہ جو اس کا اینڈ یہاں پہ کلائمیکس ہوا ہے کہ جو ہوسٹ ہیں وہ بالکل اپنا ٹیمپر لوز کر گئے. ایکچولی جو
آپ نے جو بھی بات بتائی ہے، نیوز الرٹ ایک آئی ہوئی ہے گورنمنٹ کی طرف سے، پی ٹی وی اسپورٹس کی طرف سے، کہ دونوں جو ہیں کرکٹر شعیب اختر اور ڈاکٹر نعمان نیاز کو آف ایئر کرنے کا فیصلہ کیا ہے جب تک کہ انکوائری مکمل نہیں ہو جاتی. اس وقت مجھے لگتا ہے کہ بہت بڑی امبیرسمنٹ ہے جس کو ہم فیس کرنے جا رہے ہیں، کیونکہ ویو رچرڈ جیسا کرکٹر اتنا بڑا دنیا کا، اور ڈیوڈ گارڈ جیسے جو کرکٹر ہیں انگلینڈ کے، وہ اسپیشلی ٹرانسمیشن کے لیے آئے ہوئے ہیں. بالکل، اور وہ اس ٹرانسمیشن میں موجود تھے جب یہ واقعہ پیش آیا. جی وہ موجود ہیں. اور اب جو اس کے پیچھے کہانی ہے زیادہ وہ جو کہی جا رہی ہے فرسٹریشن کی وجہ، وہ یہ ہے کہ شعیب اختر صاحب کا پی ٹی وی اسپورٹس سے تو کانٹریکٹ تھا، مگر جس کی ان کو اجازت نہیں تھی، مگر وہ دوسرے چینلز پہ اور دبئی بھی چلے گئے، وہاں جا کے انڈیا کے بھی کسی چینل پہ انہوں نے کام کیا، اور پاکستان کے بھی مختلف چینلز پہ وہ ڈسکشن کرتے رہتے ہیں کرکٹ کے حوالے سے. غالباً یہ چیز جو ہے ان کو پسند نہیں آئی تھی ڈاکٹر صاحب کو، اور پروفیشنلی اسپیکنگ شاید وہ ٹھیک تھے، لیکن جو انہوں نے اس کا ریئیکشن کیا میں ان سے بالکل. تو عالیہ صاحب آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ کیونکہ ان کو کسی اور چیز کا گلا تھا تو وہ ان کا غصہ جو تھا وہ ادھر نکل آیا. Because he's obviously also heading, he holds a lot of important posts. وہ صرف اینکر نہیں ہے، وہ شاید بہت سے پوسٹس بھی ہولڈ کرتے ہیں پی ٹی وی اسپورٹس. بالکل، اور اس کے علاوہ ایسے معاملات پردے کے پیچھے طے ہو سکتے تھے نا. اگر آپ اسکرین پہ آ گئے ہیں اور ایک بندہ آپ کا مہمان ہے جو کہ اتنا بڑا کرکٹر ہے، اتنا بڑا فیس ہے پاکستان کا، بہت بڑا برانڈ ہے شعیب اختر، آپ کس طرح اس کو کسی بھی پلیئر کو، آپ کسی بھی مہمان کو یہ کہہ سکتے ہیں؟ تو یہ ساری چیزیں اگر وہ پہلے ڈسکس کر لیتے، ایک دوسرے کو جو مرضی آف ایئر جو مرضی کہہ لیتے، یا ڈاکٹر صاحب فوری طور پہ بریک لے لیتے اپنے غصے کو کنٹرول کرنے کے بجائے، تب بھی معاملہ سلجھ سکتا تھا. مگر بہرحال یہ ایک بہت ہی افسوسناک واقعہ ہے، اور کوئی بھی شخص ہو، وہ کتنا بھی بڑا ہو، کتنا پڑھا لکھا ہو، کتنا میچور ہو، اس کو اس طرح سے بہیو کرنے کی اجازت نہیں دی جاتی. معاف کریے گا آپ کی بات یہاں کاٹ رہی ہوں، بٹ کیا آپ کا خیال ہے جو اب جیسے آپ نے کہا کہ ایک امبیرسنگ انسیڈنٹ ہے، اتنے بڑے بڑے کرکٹرز بھی آئے ہوئے ہیں، تو یہ کیا انکوائری جو ہے یا جو کمیشن بنائے گی، آپ کے خیال میں یہ کافی زیادہ اسٹریچ ہو جائے گی؟ لگ تو یہی رہا ہے، لیکن مجھے یہ بھی پتا چلا ہے کہ شاید کسی نئے اینکر کے ساتھ اب ریکارڈ کر کے ریکارڈنگ ہوا کرے گی، پروگرام کی لائیو نہیں چلے گا، اور کوئی دوسرا اینکر جو ہے وہ شاید اس کو کنٹینیو کرے گا. بہت بہت شکریہ عالیہ صاحب، آپ نے ہم سے گفتگو کی. ناظرین آج کے لیے بس. ویل بی بیک ٹمارو ایٹ دی سیم ٹائم.